अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा यार, आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी उम्रे का तरीका। इंशाल्लाह जितना मेरा नाकिस इल्म है उसको लेकर कुरान और अहादीस की रोशनी में जितना मैंने सीखा हुआ है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों को उम्रे का तरीका बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली करके, क्योंकि बहुत सारी आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी उम्रे का तरीका सीखने के लिए। तो मैंने यह सोचा कि बहुत सारे व्लॉगर्स जो हैं, इवन उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि जब वो उम्रा करने के लिए जाते थे तो वीडियो शूट कर ली, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, अभी हमने तवाफ़ कर लिया है, अभी हमने सही कर ली है, ये बैतुल्लाह है, ये मकाम इब्राहीम है, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि यार मैंने काफ़ी अर्से से उम्रे का व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैं सोचा था कि यार कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसी चीज़ मैं बनाऊँ कि जो कि इन फ्यूचर मेरे लिए सदका जारिया भी बन जाए और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं आज इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए जब जाऊंगा तो मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि शुरुआत किस तरह होती है उम्रे की, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं करना, क्या क्या करना है, और एंड एहतदाम कैसे होगा। तो मैं इंशाल्लाह अहादीस की रोशनी में इंशाल्लाह जो मुझे थोड़ा बहुत इल्म है अहादीसों का, मैं उसकी रोशनी में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी, और इंशाल्लाह आप लोगों के सामने कोशिश करूंगा कि जितने भी अहादीस हैं जिनका मैं रेफरेंस दूंगा वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता भी जाऊंगा साथ साथ, कि जो जो मैं कर रहा हूँ हदीस में ये कहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने जब किया है अभी तो ये हदीस में कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। तो इंशाल्लाह मैं बस घर जा रहा हूँ, घर पहुँच कर इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर बताता हूँ एहराम बांधने का तरीका भी, और एहराम बांधने से पहले क्या करना है क्या नहीं करना, इंशाल्लाह घर पहुँचकर आप लोगों को दिखाते हैं और सिखाते भी हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाए और आप लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी और मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगी। चलते हैं घर, और घर जाके इंशाल्लाह उम्रे की तैयारी करते हैं। आ जाए। अच्छा जी, हम लोग घर पहुंच चुके हैं और एहराम है मेरे हाथ में। ये दो चादरें होती हैं, एक ओढ़ते हैं और एक बांधते हैं। तो एहराम बांधने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाया करते थे। गुस्ल करना अफजल है, मुस्तहब है हदीस के मुताबिक। तो अगर आप गुस्ल कर लें तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप गुस्ल की आपको जगह नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप वज़ू भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुस्ल करना अच्छा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। तो गुस्ल करने से पहले आप अपने नाखून अच्छी तरह काट लें, जो जिस्म के गैर ज़रूरी बाल हैं उनको भी उतार दें और अच्छी तरह अपने आप को पाक साफ कर लें। जब आप किसी बादशाह के घर जाते हो तो आप कितना अच्छा अपने आप को संवारते हो, तो वो तो बादशाहों का बादशाह है जिसके पास आपने जाना है, जिसके पास आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप को साफ सुथरा निखार के आप अपने आप को लेके जाएं अल्लाह के घर में, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधने से पहले, उम्रे की तैयारी करने से पहले गुस्ल फरमाया करते थे। तो आप लोग कोशिश करें गुस्ल करें। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी उम्रे की तैयारी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधने से पहले बहुत अच्छी किस्म की खुशबू लगाया करते थे, ठीक है। एहराम बांधने के बाद आपने ये अमल नहीं करना, ना नाखून काटने हैं, ना बाल काट सकते हैं, ना आप परफ्यूम या खुशबू लगा सकते हैं। ये सब आपने एहराम बांधने से पहले करना है, ठीक है। गुस्ल करें, अच्छी तरह नाखून काटें, बाल गैर ज़रूरी काटें और अपने आप को पाक साफ करें, कंघी बनाएं, संवारें, अपने आप को खुशबू लगाएं। उसके बाद फिर आप लोगों ने एहराम बांधना है। एहराम बांधने के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जिस तरह आपको ईजी लगे आप उस तरह बांध सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह करके, ठीक है, टांगे खोलनी है आपने और इस तरह करके वो जस्ट नीचे इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी है। तो जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो इससे भी आसान है
وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے دونوں جو کنارے ہیں احرام کے وہ اس طرح پکڑ لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے یہ جو حصہ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح یہاں پہ ٹائٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں بالکل ٹائٹ ہو گیا، ایک آپ نے یہاں پہ لے کر آنا اور ایک آپ نے یہاں پہ لے کر آنا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح باندھنا شروع کر دینا ہے۔ تو اس طرح احرام باندھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں ایزیلی آپ کو چلتے ہوئے مسئلہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ احرام باندھتے ہیں، پہلے غسل کرتے ہیں، غسل کر کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر خوشبو لگائیں گے ہم انشاءاللہ باذن اللہ، اور خوشبو لگانے کے بعد جب میں احرام پہنوں گا، احرام پہننے کے بعد کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا بھی اور ساتھ ساتھ دکھاؤں گا بھی۔ تو چلتے ہیں، پہلے غسل کرتے ہیں اور باقی کی باتیں انشاءاللہ بعد میں۔ تو جی جناب، میں نے الحمدللہ غسل کر لیا ہے، میں نے خوشبو لگا لی ہے، میں نے بال سنوار لیے ہیں، ابھی میں احرام پہنتا ہوں۔ احرام پہننے سے پہلے نیت کر لیں لبیک عمرۃ، اگر آپ احرام پہننے کے بعد بھی اگر آپ کو یاد آتا ہے تو آپ بعد میں بھی یہ نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جلدی جلدی احرام پہنتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی جناب، الحمدللہ احرام پہن لیا گیا ہے، اس وقت ہم احرام کی پابندیوں میں ہیں، نہ ہم بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی جاندار چیز کو مار سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، اور کنگھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بال ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو احرام پہننے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ نے پڑھنے ہیں 2 نفل، ٹھیک ہے۔ 2 نفل پڑھنے ہیں اس طرح کہ آپ نے پہلی رکعت میں کوشش کریں کہ قل یا ایھا الکافرون سورۃ کافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ کوئی اور بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ آپ پڑھیں، اور جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ اونچی آواز میں آپ نے تلبیہ پڑھنی ہے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، جو کہ ہے کچھ اس طرح، جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے گھر کے عمرے کی نیت کی ہے، یا اللہ تو اس کو قبول و منظور فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما۔ اور اس طرح دعا کرنے کے بعد آپ اور بھی دعائیں مانگیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور مکروہ ٹائم نہ ہو نفل کا، مکروہ ٹائم سے مراد یہ ہے کہ 3 ٹائم ہے مکروہ کے، ایک سورج نکلتے وقت، ٹھیک ہے، ایک سورج غروب ہوتے وقت 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اور ایک جب سورج بالکل سیدھا آسمان پہ ہو، زوال کی طرف آ رہا ہو، زوال کا ٹائم ہو، تو یہ 3 ٹائم مکروہ کے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی ٹائم پہ بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں۔ چلیں الحمدللہ نفل پڑھ لیے، دعا کر لی، ابھی آپ نے حرم میں پہنچتے پہنچتے آپ نے تلبیہ پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھتے جائیں اور جاتے جائیں، اور چپل آپ کوئی بھی ایسی پہنیں کہ آپ کی جو اوپر والی ہڈی ہے وہ ننگی رہے۔ موسٹلی لوگ پہنتے ہیں، جو پریفر کرتے ہیں علماء کرام، وہ جو کینچی چپل ہوتی ہے وہ لوگ پریفر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے، دوسری ہے جس سے ہڈی آپ کی کور نہیں ہو رہی اوپر والی، تو آپ وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ خیر، اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، چلتے ہیں حرم اور عمرہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں انشاءاللہ کہ کیا کیا سٹیپس ہیں انشاءاللہ۔
اچھا بھائی، بیت اللہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا جو دایاں کندھا ہے وہ ننگا کر لینا ہے کچھ اس طرح، جو چادر ہے وہ بازو کے نیچے سے نکال لینی ہے، اور مطاف کی طرف آپ نے چلے جانا ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطاف میں پہنچنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، لیکن یہ دعا جو بولی جاتی ہے کہ آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہی جو پہلی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، تو ایسی کوئی بھی حدیث جو ہے حدیث کی کتابوں میں نظر نہیں آتی ہے، جو نظر آتی ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ مسلمان کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ نیچے مطاف جو ہے وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ فل ہے، تو ہم لوگ جو طواف جو ہے عمرہ اس طرح اوپر ہی کریں گے۔ وہ سبز لائٹ ہے جہاں سے طواف شروع ہوگا، اور جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف، حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اونچی آواز میں بولنا ہے، یا آرام سے بول سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔ اگر تو رش نہیں ہوتا تو آپ جا کے بوسہ دیں حجر اسود کو، اور اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو اگر آپ کا ہاتھ لگ سکتا ہے حجر اسود تک تو آپ ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیں، لیکن اگر ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا صرف دور سے آپ نے ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے آپ نے طواف شروع کر لینا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں آپ نے، جو مرد حضرات ہیں، کندھے اٹھا کر اور اکڑ کر جیسا چلنا ہے تھوڑا تھوڑا، ویسے آپ لوگوں نے کرنا ہے طواف، ٹھیک ہے جی۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے نارمل سپیڈ میں آپ نے طواف کرنا ہے۔ یہ والی وہ لائٹ ہے، اور اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ حجر اسود ہے، تو ہم لوگ یہاں پہ ایسے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور شروع کر لیں گے اپنا طواف۔ اب رمل کرنے کی یہاں پہ اس وقت کیونکہ کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ رمل کر نہیں سکتے، تو آپ رمل کے بغیر بھی طواف ہو جائے گا ابھی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ جب مشرکین مکہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام مکہ آئے تھے تو مشرکین مکہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ بڑے کمزور ہو گئے ہوں گے، تو ان سے طواف بھی نہیں ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو بولا تھا کہ آپ پہلے جو 3 چکر ہیں وہ اکڑ کے کریں گے کندھے اٹھا کر، تو اس وجہ سے پھر سب نے، صحابہ کرام نے ویسے ہی کیا، اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عمر فاروق نے بولا کہ وہ اس وقت کی نوعیت کے لحاظ سے نبی پاک نے ایسے بولا تھا، ابھی آپ کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ کر لیں، لیکن ابھی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ رمل ہو نہیں سکتی۔ ہم لوگ اس وقت طواف اوپر کر رہے ہیں، جس وجہ سے ہمارا سے چکر بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہم نے ہر چکر میں استلام کرنا ہے حجر اسود کے پاس پہنچ کر، اور طواف کی کوئی خاص مسنون دعا نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، جو آپ کو ڈفرینٹ دعائیں ملتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جو مرضی دعا مانگیں، جو آپ کا دل کرے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، جو دعا ہے وہ ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک کی جو رستہ ہے درمیان میں، وہاں کی دعا ہے، جو کہ حدیث سے ثابت بھی ہے، اور جو قرآن پاک میں بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ والی دعا ہے جو رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دعا ہے، اور اس کے آگے جو لوگ پڑھتے ہیں وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن جو احادیث میں ہے، جو آپ کو اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، اس میں صرف یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بس آپ اس طرح 7 چکر لگائیں، اور آپ نے طواف شروع کیا تو آپ نے استلام کیا ایک، اور ہر دفعہ جب آپ حجر اسود تک جائیں گے تو آپ نے استلام کرنا ہے، تو ٹوٹل 8 استلام ہو جائیں گے آپ کے، ٹھیک ہے۔ ایک ابھی سٹارٹ میں کیا، اور 7 چکروں میں 7 ہو جائیں گے، اور آخری چکر میں جب آپ ختم کریں گے تب بھی آپ نے
استلام کرنا ہے تو 8 استلام ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنے کے لیے. باقی میں انشاءاللہ طواف کے بعد آپ سے گپ شپ لگاتا ہوں. اس وقت ماشاءاللہ رش بہت زیادہ ہے مطاف میں، جس کی وجہ سے ہم لوگ نیچے نہیں جا سکتے. طواف کے دوران میں کیا دعائیں پڑھتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں جیسے ہی جب طواف شروع کرتا ہوں چکر، تو میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں. پھر اس کے بعد میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہوں، کیونکہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے ایک پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. تو میرا یہ عمل ہے. اس کے علاوہ میں پھر درود شریف یا تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے موسٹلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں. تو میں اپنا آپ لوگوں کا اپنا عمل میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ کرتا ہوں. باقی آپ لوگوں کا جو دل کرتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. صرف قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہے کہ چلیں آپ کا ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ انکل جو ہیں یہ رمل کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو یہ ہوتا ہے رمل، کندھے اٹھا کر آپ نے اکڑ کر چلنا ہے پہلے 3 چکر مردوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اگر طواف کے دوران آپ کو کوئی نماز مل جاتی ہے تو آپ نے جو اپنا کندھا ننگا کیا ہوا ہے اس کو آپ نے کور کر لینا ہے. نماز ہمیشہ کندھوں کو کور کر کے ہی پڑھی جائے گی، اور یہی حکم صفا مروہ کے لیے ہے. کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طواف کرنے کے بعد جب نوافل پڑھتے ہیں تو وہ کندھے کو وہ کور نہیں کرتے اور اسی طرح ہی وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے. آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے کندھوں کو کور کر لینا ہے، اور اسی طرح سعی کرنے لیے صفا مروہ کرنے کے لیے آپ نے کندھوں کو کور کر کے ہی صفا مروہ کرنا ہے. طواف کرنے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے، جیسا کہ حکم نماز کے لیے ویسے ہی طواف کے لیے. لیکن طواف میں آپ باتیں کر سکتے ہیں، باتیں کرنے کا حکم ہے، لیکن دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے. اگر آپ نہ کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بالفرض کرنی پڑ جاتی ہیں تو دنیاوی باتیں نہ کریں. یہاں پہ اکثر لوگ ٹیلی فون پہ لگے ہوتے ہیں جو کہ غلط ہے. تو نماز والا حکم، وضو والا جو حکم ہے نماز کے لیے وہی سیم طواف کے لیے، لیکن سعی کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے سعی کی ہے، کرنی ہے، اور آپ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو شرط نہیں ہے کہ وضو کرنا ہے، لیکن طواف کے لیے وضو شرط ہے. 2 چکر کے بعد ہمیں نیچے الحمدللہ آنے کی جگہ مل گئی ہے، اور یہاں سے بھی ہم اپنا تیسرا چکر بھی شروع کریں گے. بیچ میں نماز آ گئی تھی، عشاء کی نماز پڑھی الحمدللہ. سبھی باقی کا طواف شروع کرتے ہیں. رکن یمانی کو اگر رش نہ ہو تو آپ استلام کر سکتے ہیں. ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استلام کرنے، اس کو ہاتھ لگائیں، ٹچ کریں. لیکن اگر رش ہے زیادہ تو آپ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دور سے اشارہ کرتے ہیں، جس طرح آپ حجر اسود کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رکن یمانی کو اگر جگہ ہے ہاتھ لگانے کے لیے، رش نہیں ہے تو ہاتھ لگائیں. اگر رش ہے تو اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا آخری چکر ہے، اور آخری چکر میں ہم لوگ حجر اسود تک پہنچیں گے تو استلام کریں گے دور سے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جائیں گے مقام ابراہیم کے بالکل سامنے. اگر آپ کو جگہ ملتی ہے نوافل کے لیے تو آپ وہاں پہ جا کے نوافل پڑھیں، 2 نفل پڑھیں. اور اگر جگہ نہیں ملتی تو کہیں بھی جگہ ملے آپ وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں. اور نفل پڑھنے کے سے پہلے آپ اپنے کندھے کو ڈھانپ لیں، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے دعا کریں. مقام ابراہیم پر جو نفل پڑھتے ہیں اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ پر نفل پڑھیں یا نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. تو یہ مقام ابراہیم اس کے بالکل سامنے. یہاں پہ اگر آپ کو جگہ ملے تو آپ نفل پڑھیں، اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو جہاں بھی جگہ ملے آپ وہاں جا کے نفل پڑھ لیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ جی مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھنے کی جگہ مل گئی تھی. یہاں نفل پڑھے ہیں 2، اور ابھی دعا مانگی ہے.
ابھی آ رہے ہیں، زمزم پیتے بھی ہیں اور زمزم اپنے اوپر بھی تھوڑا سا سر پہ بھی گرائیں گے، اور زمزم پینے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ حضرت اسود کے سامنے آئیں گے اور استلام کریں گے، جو کہ ہمارا 9واں استلام ہوگا۔ 8 استلام ہمارے ہو گئے ہوئے ہیں، 9واں استلام ہم دوبارہ پانی پینے کے بعد کریں گے۔ آپ لوگوں کو تھوڑی بیت اللہ کی میں چیزیں بتاؤں۔ یہ ہے حجر اسود، اور یہ والا جو حصہ ہے، اگر آپ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے دیکھیں گے نا بیت اللہ کو، تو آپ لوگوں کو یہ والا حصہ سب سے اہم حصہ جو ہے وہ نظر آئے گا، جس میں آپ کو حجر اسود ہے، ملتزم ہے اور مقام ابراہیم ہے۔ اگر آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اچھا، یہ والا جو کارنر ہے حجر اسود کے بعد ملتزم کے بعد یہ والا جو کارنر ہے، اس کو بولتے ہیں رکن عراقی۔ یہ عراق کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ والا جو ہے وہ رکن شامی ہے، وہ شام کے ساتھ ہے، اور اس طرف جو ہے وہ رکن یمانی ہے، اس کے ساتھ وہ یمن کے بالکل سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یمن کے سامنے، یہ عراق کے سامنے، اور یہ جو آگے والا ہے یہ شام کے سامنے ہے۔ اور یہ جو اوپر آپ کو پرنالہ نظر آ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں میزاب رحمت۔ بارش کا جو پانی آتا ہے یہاں سے گرتا ہے اور اس کے اندر ہی جاتا ہے، جو کہ حتیم ہے، حتیم کے اندر ہی جاتا ہے۔ حتیم کے اندر نفل پڑھنے کا مقصد کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر ہی نفل پڑھے ہیں۔ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو رستہ ہے، اس کو بولتے ہیں مستجاب، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، جو کہ 70 انبیاء اکرام کا مصلی تھا وہاں پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حکم نہیں آیا تھا کہ بیت اللہ ہی یعنی کہ خانہ کعبہ ہی آپ کا قبلہ ہے، تو نبی پاک بھی وہاں پر ہی نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بالکل سامنے بیت المقدس تھا، جو کہ پہلے قبلہ تھا مسلمانوں کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا، تو دونوں طرف قبلہ ہوتا تھا، یعنی کہ دونوں طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش جب ہوئی تھی، جب وہ نبی پاک مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو نبی پاک کی خواہش تھی کہ جو قبلہ رخ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر حکم آیا، تو پھر یہ والی جو جگہ ہے اس کے لیے آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ پر نماز پڑھا کریں، مصلی کیا کریں۔ تو اس کے بعد آج تک اسی جگہ پر ہی جو امام ہے وہ مسجد وہ جماعت کرواتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو اس کا بتایا ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ زمزم پیتے بھی ہیں اور زمزم جو ہے اپنے اوپر گراتے بھی ہیں۔ اس طرح آپ پانی پیے بھی اور اپنے اوپر بھی گرائیں۔ پینے کے بعد آپ نے ایک اور استلام کرنا ہے حجر اسود کے پاس جا کے، لیکن چونکہ یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے، جب یہاں سعی کی طرف جا رہے ہوں گے تو رستے میں ہم دوبارہ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے، تو وہاں پہ جا کے ہم لوگ استلام کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم سعی کے لیے صفا کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دوبارہ سے اسلام کیا ہے، ہمارا 9واں اسلام یہاں پہ ہو گیا۔ اب ہم یہاں سے جائیں گے صفا مروہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، صفا کی طرف چلیں گے، اور صفا کی طرف اوپر جاتے ہوئے ہم لوگ پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور صفا کی پہاڑی پہ جب جائیں گے، وہاں پہ جا کے کھڑے ہوں گے، بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے اور استلام کریں گے وہاں پہ جا کے، اور دعا مانگیں گے 3 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جو کہ چوتھا کلمہ۔ آپ نے جب بھی صفا پہ آنا ہے یہی پڑھنا ہے، پھر مروہ پہ جائیں گے آپ نے یہی کرنا ہے، پھر صفا پہ آئیں گے یہی کریں گے۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر کاؤنٹ کرتے ہیں، اس سے 14 چکر ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم وہاں پہ اس جگہ پہ جائیں گے، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کریں گے اور دعا کریں گے، جو کہ مسنون دعا ہے، وہ یہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور اس کے بعد چوتھا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی دعائیں مانگیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں یہاں پہ آپ۔
ہم نے دعا کر لی ہے. دعا کرنے کے بعد دوبارہ سے بسم اللہ اللہ اکبر اور ہم لوگ کریں گے سعی کو شروع. آج ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہے جمعرات کی وجہ سے. صفا مروہ کرتے ہوئے آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور جو زیادہ تر بولی جاتی ہے وہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بھی پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت عز الکریم یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اور وہاں پہ جو گرین لائٹ ہے وہاں پہ آپ نے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تیز چلنا ہے. کچھ لوگ بھاگتے ہیں بہت تیز بھاگتے نہیں ہیں. تیز چلنے کا حکم ہے کیونکہ جب حضرت حاجرہ بیبی یہاں سے گزرتی تھی تو یہاں پہ ڈھلان تھی تو ڈھلان ہونے کی وجہ سے حضرت حاجرہ بیبی کو جو بیت اللہ میں حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے وہ ان کو نظر آنا بند ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے حضرت بی بی حاجرہ یہاں سے تیز جاتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی تو انہوں نے حج اور عمرے کا اس کو رکن کر دیا. تو یہاں پہ جو مرد حضرات ہیں وہ لوگ تیز چلیں گے اور کوشش کریں جب آپ تیز بھاگ رہے ہوں تو اپنا رخ بار بار بیت اللہ کو دیکھیں. ادھر بھاگیں پھر بیت اللہ کو دیکھیں. ان کی وہی سنت کو آپ تازہ کریں اور ساتھ ساتھ دعا پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو ابھی ہم لوگ ہلکے تھوڑا سا تیز بھاگتے ہیں اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بیت اللہ کو دیکھیں. پھر سیدھا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بیت اللہ کو دیکھیں. کیونکہ حضرت حاجرہ بی بی کو اپنا بچہ اسماعیل نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ گھبرا کے تیز سے دوڑتی تھی یہاں سے اور بیت اللہ کو دیکھتی تھی. یہ پڑھتی تھی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اور پھر سیدھا دیر بھاگتی تھی. اور یہاں پہ جب لائٹ ختم ہو جاتی ہے اوپر تو یہاں پہ آ کے رک کے ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا حضرت اسماعیل اور پھر وہ نارمل سپیڈ میں چلتی تھی. اور یہ تیز بھاگنے کا حکم یہ تیز چلنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے. بس آپ نے اسی طرح یہ 7 چکر پورے کرنے ہیں. صفا سے مروہ 1 مروہ سے صفا 2 7 چکر اس طرح پورے کریں گے. آپ کا 7واں چکر مروہ پہ آ کے ختم ہوگا. اور ہر دفعہ آپ نے جب صفا پہ جانا ہے یا مروہ پہ جانا ہے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ اور چوتھا کلمہ جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ آپ 2 مزید اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں. بس ابھی ہم لوگ سعی کرتے ہیں اس کے بعد پھر کیا کریں گے وہ بتائیں گے آپ کو. مروہ سے دوبارہ صفا پہ جائیں تو یہاں پہ آ گئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم نے دعا مانگی ہے پیچھے یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے اور ہم لوگ صفا کی طرف دوبارہ جائیں گے اور یہی عمل ہم لوگ ہر طرف کریں گے. صفا پہ جا کے بیت اللہ کو دیکھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اسٹارٹ کریں گے. پھر یہاں پہ آ کے دوبارہ سے اور دعا مانگیں گے. وہی 7 چکر اس طرح پورے ہم لوگ کر لیں گے. اچھا بھائی ہمارا الحمدللہ صفا مروہ بھی ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی ہم لوگ احرام سے باہر نہیں ہیں جب تک ہم لوگ کٹنگ نہیں کروائیں گے. ٹھیک ہے. جو مرد حضرات ہیں وہ یا تو ٹینٹ کروائیں گے اس سے پھروائیں گے یا اگر ٹینٹ یا اس سے نہیں پھروانا چاہتے وہ بالوں کی کٹنگ کروائیں. اور بالوں کی کٹنگ اتنا ہو کہ چاروں طرف سے بال کٹیں برابر کے لیے. ٹھیک ہے برابر کٹیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کینچی پکڑ کے خود ہی چاروں طرف سے ٹک لگا لیتے ہیں جو کہ غلط ہے. اس سے وہ احرام سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کا دم پڑ جائے گا ان کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے یا تو کٹنگ کرائیں پراپرلی چاروں طرف سے برابر بال کٹوائیں تو یا کٹیں اس طرح پھروا لیں. ٹھیک ہے. اور عورتیں جو ہیں وہ ایک کوٹ کے مطابق جس سے بال لپیٹ کے اس کی کٹنگ اس کو کاٹ لیں گے. ٹھیک ہے. تو بس یہی ہے. ابھی ہم لوگ بس صحیح ختم ہو گئی ہے جا کے کٹنگ کرواتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم لوگ احرام سے نکل جائیں گے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یہاں قریبی کے لوگ ہیں جس سے اب ہم لوگ جدہ سے آئے ہیں جدہ کے طائف کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں طواف اور سعی عمرہ کرنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں جدہ یا طائف چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کٹنگ کرتے ہیں جو کہ یہ بھی غلط ہے. ان کو دم پڑ سکتا ہے. دم پڑ جاتا ہے بلکہ پڑ سکتا نہیں دم پڑ جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کٹنگ بھی جو کروانی ہے وہ بھی آپ نے حرم کی حدود میں رہ کر ہی کروانی ہے. خیر یہ تھا عمرے کا طریقہ اور ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور امید ہے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اللہ میرا بھی عمرہ قبول فرمائے. تو ملتے دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.